अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 115 का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, इसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वो इस आलीशान बंगले के फर्निश्ड लिविंग एरिया में एक लग्जरी आरामदार नर्म सोफे में धंसा हुआ बैठा था। एयर फ्रेशनर से ये कमरा महका हुआ था। बंगले की छत के अंदर नस्ब कंसील्ड डक्ट एसी पूरे बंगले को हम वक्त ठंडा रखते थे। इस वक्त इस कमरे में हल्की सी खनकी थी। वो ब्लू रंग के पेन कोट में मलबूस था। इसके स्याह रंग के बाल सलीके से पेशानी पर जमे हुए थे। कलाई पर महंगी घड़ी बंधी हुई थी। वो अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते रौनियत से सोफे पर टांग जमाए बैठा था। इसकी आंखें गुलाबी हो रही थी, चेहरा सर्दो सपाट था। इसके सामने ही अशीर मलिक बैठे हुए थे, जिन्हें देखते इसके चेहरे पर जलजले के जैसे आसार थे। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाए हुए था। अशीर मलिक को वो सिर्फ इस्तेमाल करने आया था। काम खत्म अशीर मलिक, खत्म। किसी बेटे ने आज तक इतनी सफाकी से अपने बाप का कत्ल नहीं किया होगा। वो मूंछों पर हाथ फेरते महम सा मुस्कुराया था। मैंने शाहवीर से लेकर बेहद मोहब्बत की है, मगर वो हमेशा मुझसे बदगुमान रहा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया। अल्तमिश खान के जबड़े भिंचे थे, ब्राउन आंखों में छुपे जख्म ताज़ा हुए थे। वो आगे को होते मेज पर रखे ब्रांडेड सिगार के पैकेट से सिगार निकाले, इसे लाइटर से जलाने लगा। गोल्ड का लाइटर जो बिच्छू की शेप में बना हुआ था। जलाने पर हाथ हल्का सा साउंड भरा था। जहरीले बिच्छू के डंग से इसकी रगें नीली थी, इसलिए वो अब दूसरों के लिए बिच्छू था। मगर मैं क्या करता? इसे किसी कम मर्द के साथ देखा, शक कर बैठा था। मेरी जगह कोई भी मर्द ऐसे ही करता। अल्तमिश सिगार के कश लेते उठते धुएं में अशीर मलिक का चेहरा देख रहा था, जिसे काफी मकरू लग रहा था। वो जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे ले, इसके लिए सिर्फ लिफाजी थी। अशीर मलिक ने जो इसकी माँ के साथ किया वो कभी नहीं भूल सकता था। मैं समझ सकता हूँ डैड, मर्दों के लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। औरत मर्द के मातहत में आती है। अगर औरत अपनी मर्जी करेगी, मर्द को गुस्सा आएगा ही। मर्द के 100 झमेले होते हैं, औरत को समझना चाहिए। मेरी माँ की गलती थी, आपकी जगह मैं भी होता यही करता। इसने अशीर मलिक की तायीद करते हुए कहा। इसकी आंखें और चेहरा सपाट था। वो चाहते हुए भी मुस्कुरा न सका। अशीर मलिक उलझन भरे अंदाज में इसे देख रहे थे। कल तक वो इन्हें अपनी माँ का मुजरिम गर्दानता था, अब ऐसा क्या हो गया था? अशीर मलिक जितने बड़े बिजनेसमैन थे, इतने ही शातिर और घाक आदमी थे। ऐसे ही तो इसकी कंपनी मुल्क के नामवर कंपनियों में ना आती थी। इस मुल्क में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, इंसान का घाघ होना भी जरूरी है। अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरों की दुकान बर्बाद होना जरूरी है। सफेद को स्याह कैसे किया जाता है वो जानते थे। वो कपड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था, बल्कि बड़े पैमाने पर स्मगल करता था। जितनी ब्लैक मनी थी, इतनी सफेद मनी न थी। पावर पैसा ऐसे तो न था। अल्तमिश अशीर मलिक के चेहरे को बगौर देखते सोफे पर आगे को हुआ। अशीर मलिक को अपनी मुट्ठी में करना ही था। इसके लिए इसे एक अच्छा बेटा होने का नाटक करते ये कड़वा घूंट भरना ही था। ऐसा बेटा जिसके दिल में बाप की मोहब्बत जाग गई, जो सारी उम्र बाप की मोहब्बत के लिए तरसता रहा। अल्तमिश खान ने अपनी आंखें उंगलियों से मसलते जुकाम ददा सांस अंदर खींची। अब वो एक्टिंग करने के लिए तैयार था। मोरे ने मुझे बताया था आपने इनके साथ ज्यादती की थी। मैं इनके पेट में था और आपने मुझे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया। अल्तमिश की आवाज़ गिरी थी, मुठियां भींची थी। इसने अपनी गुलाबी होती आंखें अशीर मलिक पर गाड़ दी। कोई दिखावा, कोई एक्टिंग नहीं। ये आंखें कहती थी अशीर मलिक के सीने पर बेदर्दी से खंजर उतार दिया जाए। अशीर मलिक इन निगाहों की काट पर गड़बड़ाए थे। अल्तमिश खान दान पर दान जमाते अंदर की गैरत को थपकी देते सुलाने लगा। इसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, सुनहरे डाल में बड़ी ही खूबसूरत घड़ी जिसकी कीमत 4 करोड़ थी। गैरत सोने लगी, इसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी होने लगी। अब इतना भी मुश्किल नहीं था गैरत को सुलाना।
اس کی نظریں اب اپنے وجود پر تھیں، لاکھوں روپے کے جوتے اور بدن پر چڑھا برانڈڈ پین کوٹ، اس کی قیمت بھی کم و بیش لاکھوں روپے تھی۔ اس نے گلا کھنگارا۔ غیرت ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ سامنے بیٹھا مرد اب اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر اس کی ماں کا مجرم نہیں۔ آج سے اس کی مورے اس کے لیے مر گئی تھی۔ مرے ہوا کو اب کیا کرنا؟ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ نہیں، عتاب تھی۔ کاش اشیر ملک سمجھ سکتا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھوں کا گلابی پن سرخی میں بدل گیا تھا، مگر وہ مسکراتا رہا۔ اس دولت، اس کاٹ باٹ کے آگے سب فنا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھوں کا گلابی پن سرخی میں بدل گیا، مگر وہ مسکراتا رہا۔ اس دولت کی، اس ٹاٹ باٹ کے آگے سب فنا تھا۔ یہ بادشاہت اس کی تھی، اسے اشیر ملک جیسا بننا ہی تھا۔ مورے نے جیسے ایک بچے کی پرورش کی تھی، اس بچے نے ہی اسے پلٹنا تھا۔ ڈیڈ، مورے نے آپ کے لیے میرے دل میں بے حد زہر بھر دیا تھا۔ اس نے زکام زدہ سانس مزید اندر کھینچی۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے آنسو اشیر ملک کے دل پر گر رہے تھے۔ گرد پشیمانی اولاد کی محبت نے ان کا دل نرم کر دیا تھا۔ وہ جذبے جو ان کے لیے کبھی بدن کی میل جیسے تھے، جسے جب مرضی پانی کے ساتھ بہا دو، مگر آج جوان بیٹوں کی محبت دل میں جاگ گئی تھی۔ جذبے سلگنے تھے۔ جوانی ختم ہوئی تو عمر کے اس حصے میں اولاد کا خیال آ گیا۔ آخر اتنی پراپرٹی، اتنا بڑا کاروبار وہ غیروں کو نہیں دے سکتے تھے۔ ساری عمر غیر عورتوں پر لٹایا تھا، اب دل نہیں کرتا تھا ان کی جائیداد پر ان کے بیٹوں کا، ان کے وارثوں کا حق تھا۔ اپنے بیٹے اپنے پاس چاہیے تھے۔ بیٹوں کی محبت انہیں اب زیر کر رہی تھی۔ وہ باپ بن رہے تھے جب بننا چاہیے تھا، تب ہر فرض سے سبک دوش تھے۔ اب بیٹوں کو اپنا باپ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے ناجائز ہونے کی گالیاں ملی۔ اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ جذبے فنا ہو گئے تھے، مگر کچھ جذبے آج بھی ہرٹ کرتے تھے۔ یہ آنسو جسے وہ نقلی سمجھ رہا تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا اصلی ہے۔ میرے خون پر سوال اٹھے۔ مجھے کوئی بلانا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرا خون گندا ہے۔ سب کو یہی لگتا تھا۔ مورے کے طلاق کے پیپرز پر وجہ لکھی تھی کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ اشیر ملک کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہونے لگا۔ اس وقت اتنی نفرت تھی روشنا سے اس کی زندگی جہنم بنانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اس نے کیا بھی تھا۔ التمش نے گہرے گہرے سانس لیے، اپنے بہتے آنسو صاف کیے، مگر پھر بھی میرے دل میں آپ کے لیے محبت کم نہ ہو سکی۔ باپ ہے میرے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ سے کتنی دیر لا تعلق رہ سکتا ہے؟ ناخن جسم سے علیحدہ کرنے سے ماس الگ نہیں ہوتا۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتا، وہ اپنی آنکھوں میں امڑتی نفرت کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ اگر گردن اٹھی رہتی تو سامنے بیٹھا اس کا باپ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سلگتی نفرت دیکھ سکتا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ اس کے برانڈڈ جوتوں پر گرتے رہے۔ میں آپ سے مل کر گیا تو میں کتنی راتوں کو سو نہیں پایا ڈیڈ۔ میں آپ کے پاس آنے کے لیے مچلتا رہا، مگر میری انا نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا، اور وہ خاموش ہوا تھا۔ گردن اٹھائی، آنکھوں سے پہلے سے زیادہ آنسو جاری ہوئے۔ میرے نام اور میری غریبی پر مجھے میری بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو نہیں، گنگا بہنے لگی۔ یہ آنسو نقلی تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس عورت کے لیے ایک آنسو بھی اب ان آنکھوں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ ڈیزرو وہی نہیں کرتی تھی۔ اشیر ملک اچنبے سے صوفے پر سیدھے ہوئے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا عورت اتنی بھی سیدھی نہیں ہوتی جتنی بنتی ہے۔ اگر میرے آپ نے شک کیا، آپ کے پاس وجہ تھی۔ ان کا آدھی رات کو غیر مرد کے ساتھ گھنٹوں کا سفر کر کے آنا غلط تھا۔ آپ پاکستانی مرد تھے۔ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان عورتوں کا بس چلے تو مردوں کا ماंس بھی کھا جائیں اور ڈکار بھی نہ لیں۔ اس بار ایکٹنگ بڑی ہی جاندار تھی۔ اشیر ملک کا نہ صرف دل پسیجا، اپنے بیٹے کے لیے امڑتی محبت مزید بڑھ گئی۔ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا ڈیڈ، میں ٹوٹ چکا ہوں۔ میری بیوی نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میرے پاس میرے باپ کا نام نہیں تھا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے چھوڑا نہیں بلکہ جاتے ہوئے میرے منہ پر تھوک کر گئی۔ اف! اب وہ روتے ہوئے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ اشیر ملک کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ان کے ایک غلط اقدام نے ان کی بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ مجھے سمیٹ لیں خود میں۔
وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو دیا تھا۔ اشیر ملک سختے کے عالم میں بیٹھے تھے۔ اتنا گبرو جوان وسیع مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اشیر ملک کی تکلیف سوا ہونے لگی۔ آہ اف وہ اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے اپنا سینہ بری طرح رب کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں درد گھلنے لگا۔ آہ وہ اپنا سینہ مسلتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو نکلتے رہے۔ آہ اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ صوفے سے نیچے گر گیا تھا۔ اشیر ملک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ یا اللہ، اوہ خدایا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ اٹیک۔ التمش اشیر ملک کو انجائنا اٹیک آیا تھا۔ زمر خان ہاسٹل کے اس کمرے کو دبدبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹا سا بوسیدہ کمرہ جہاں 2 سنگل پلنگ پڑے تھے جن میں سے کچھ فاصلہ تھا، باقی اس کمرے میں کچھ بھی رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ بوسیدہ دیوانے جگہ جگہ سے پینٹ اکھڑا ہوا تھا۔ چھت پر لٹکا پنکھا گر گر کی آواز کے ساتھ چل رہا تھا جس کی ہوا نہ ہونے کے برابر تھی۔ کمرے میں حبس اور گرمی تھی۔ وہ اپنے وجود سے گرم شال اتار کر زمین پر پھینک چکی تھی۔ کلام کی ٹھنڈی ہوائیں یاد آئی تھی۔ کراچی میں گرمی کی انتہا تھی۔ بدن پر لپٹا شیشوں اور دھاگے کی کڑھائی والا گرم فراک چبھنے لگا۔ وہ پسینے سے تر ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے ملحقہ واش روم کی طرف بڑھی۔ واش روم میں سے مزید گھٹن ہوئی تھی۔ اس سے تنگ اور گندا واش روم نہیں دیکھا تھا۔ وہ واش بیسن کا نلکا کھولے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارنے لگی۔ گرم کھولتا ہوا پانی اس کا چہرہ جلا گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے دیوار پر لگے دھندلے سے مرر میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شدت گریا سے گلابی ہو رہی تھی۔ سافیار خاندادہ نے اسے وہاں مارا تھا جہاں پانی بھی نہ ملے۔ اتنے بڑے کراچی کے شہر میں اسے یہی حاصل ملا تھا۔ وہ ایسا کر کے اسے توڑ رہا تھا، مگر وہ زمر خان تھی جو کسی صورت اب جھک نہیں سکتی تھی۔ اپنے خوابوں کے لیے اس نے اپنی محبت قربان کر دی، اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ وہ ان اونچے ہتھ کنڈوں پر ہار مان لے گی یہ ناممکن تھا۔ گرمی سے بحال ہوتے وہ شاور آن کرتے کپڑوں سمیت گرم کھولتے پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ جسم پر بہتا پانی اسے بتا رہا تھا یہ زندگی بھی آسان نہ تھی۔ وہ بھیگی سی کمرے میں واپس آئی۔ بدن پر لپٹا گرم فراک اس کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ گر گر کرتا سمیت گرم کھولتے پانی کے چھینٹے گھڑی کھڑی ہو گئی تھی۔ جسم پر بہتا پانی سے بتا رہا تھا یہ زندگی بھی آسان نہ تھی۔ وہ بھیگی سی کمرے میں واپس آئی۔ بدن پر لپٹا گرم فراک اس کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ گر گر کرتا وہ کمرے کے پلنگ پر رکھے اس کے بیگ کی طرف بڑھی جس میں ٹھسے ہوئے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ زمر خان نے اس میں سے ایک باریک کپڑے والا جوڑا نکالا۔ اورنج پھولوں والا لان کا سوٹ جو سلور زدہ سا تھا وہ دھلا ہوا تھا، پھر بھی اس میں سے اسمیل آ رہی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، مصداق وہ اپنے بدن سے لپٹا تارکول کی طرح چپتا لباس اتار چکی تھی۔ وہ باریک سا لان کا سوٹ پہن لیا جو اسے کافی تنگ تھا، مگر ایک سکون ساز زمر خان کو ملا تھا۔ کسی کی اترن نہ پہننے والی زمر خان آج اترن بھی پہن چکی تھی۔ وہ اپنے لمبے بال جوڑے کی شکل میں سمیٹتے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کمرے میں گھٹن تھی، بڑھتی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اوہ خدایا، میں مر جاؤں گی گرمی سے۔ وہ ہاتھ سے پنکھا جھلتے دہائیاں دے رہی تھی۔ کمرے کے دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے بیچ چھٹک کر رکی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر شدید صدمہ طاری ہوا تھا۔ اس کا نیا سوٹ جو اس نے ایک بار ہی پہنا تھا وہ سامنے کھڑی لڑکی کے جسم پر تھا۔ صدمے سے طاری لڑکی کو غش آیا تھا۔ اس کا نیا لان کا جوڑا سامنے کھڑی لڑکی کے جسم پر پھٹنے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا۔ بیڑا غرق ہوئی لوڈ شیڈنگ کرنے والوں کا یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ زمر خان نے جھکتے ہوئے زمین پر پڑا ایک پیپر اٹھایا۔ چر کی آواز تھی اور اس لڑکی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ صدمے سے بے ہوش ہوتے ہوتے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کمر سے اس کے لان کی شرٹ پھٹ چکی تھی۔ اس سے زیادہ اس لڑکی میں برداشت کرنے کی سکت نہ تھی۔ اس نے زمر خان کی طرف بڑھتے اس کے چہرے پر تیش سے تھپڑ مار دیا۔ اس نے ٹیوشن پڑھا کر اپنے لیے مہنگا سوٹ خریدا تھا جو یہ مہارانی پھاڑ چکی تھی۔ زمر خان گال پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے تنفر زدہ نگاہ زمر پر ڈالی جس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ گال پر پہلی ہی انگلیوں کے نشان تھے۔ زمر خان کا چہرہ ہی بیچارگی لیے ہوئے تھا۔
اس لیے تو وہ لڑکی تن کر کھڑی تھی۔ وہ زمر خان کو الٹا لٹکا دینا چاہتی تھی۔ یہی اس لڑکی کی غلطی تھی جو زمر خان کو بیچارہ سمجھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں چٹاخ چٹاخ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اب وہ لڑکی الٹا لٹکنے کو تیار تھی۔ زمر خان اس لڑکی کی کلائی مروڑتے ہوئے اس کی کمر پر لگا گئی تھی۔ اس لڑکی کے بال کھل کر بکھر چکے تھے۔ چہرہ زمر خان سے بھی زیادہ سوج چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زمر خان اس کی کلائی بری طرح مروڑتے پھنکاری تھی۔ تو تم نے میرا سوٹ پہنا ہے، تم نے پھاڑ دیا۔ میرا نیا سوٹ تھا۔ وہ لڑکی ہکلائی تھی، کلائی ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ یہ نیا سوٹ ہے تمہارا؟ اگر اسے نیا کہتے ہیں تو پرانا کیسا ہوتا ہے؟ اس گھٹیا سوٹ کے لیے تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ زمر خان نے اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑی اور وہ زمین پر جا گری تھی۔ زمر خان تیش سے اس کے بیگ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ لڑکی زمین پر گری پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زمر خان ایک ایک کرتے اس کے لان کے سارے سوٹ پھاڑ چکی تھی۔ جو سوٹ اس نے دن رات محنت سے بنائے تھے وہ زمر خان ایک پل میں برباد کر چکی تھی۔ کمرے میں اس لڑکی کی ہزیانی چیخیں گونجنے لگی۔ وہ اونچا اونچا بین ڈال کر رو رہی تھی۔ زمر خان پلنگ پر بیٹھے پاؤں ہلا رہی تھی۔ اسے اس لڑکی پر ذرا رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ خود نہیں بھڑتی تھی۔ جب دوسرا سے تنگ کرے تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس لڑکی کی چیخوں پر پورا ہاسٹل اب ان کے کمرے میں جمع تھا۔ زمر خان پاؤں ہلاتے سب کو سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب اس کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ درجن بھر لڑکیاں رملا کے گرد جھمکٹا بنائے کھڑی تھیں۔ رملا کی دکھ بھری داستان سنتے وہ لڑکیاں زمر خان کو گھور رہی تھیں، جیسے اسے کچا چبا جائیں گی۔ زمر خان کے پاؤں چلانے کی رفتار بڑھنے لگی۔ چہرہ سرد و سپاٹ رہا۔ کچا چبانے کے لیے وہ بھی تیار تھی، کوئی اسے ٹیڑھی آنکھ سے تو دیکھے۔ ہاسٹل وارڈن نسیمہ سلطان کو بھی اس واقعے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ بھی اس کمرے میں موجود تھی۔ آدھی سے تہائی عمر اس نے ہاسٹل کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان لڑکیوں پر اس کا کافی روب تھا۔ اب اگر روب نہ رکھتی یہ لڑکیاں اسے ہی نگل جاتی۔ اس منحوس لڑکی نے میرے سارے کپڑے پھاڑ دیے، رملا ہچکیوں سے روتے بتا رہی تھی۔ ہاسٹل وارڈن نسیمہ نے زمر خان کو بغور دیکھا۔ وہ گردن اٹھائے اکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی پشیمانی نہیں تھی۔ اس لڑکی کا بھائی کیوں اس کے لیے اتنا کنسرن دکھا رہا تھا اب سمجھ آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے نہیں، اس ہاسٹل اور یہاں رہنے والوں کے لیے پریشان تھا۔ مغرور، ضدی، خود سر کا امتزاج زمر خان بنتی تھی۔ اس کا نام بھی نسیمہ سلطان تھا۔ اچھے اچھوں کی اکڑ توڑی تھی۔ یہ کل کی آئی لڑکی کیا چیز تھی؟ وہ زمر خان کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ سخت کھردرے لہجے میں پوچھا۔ جو کہانی تمہیں سنائی گئی ہے اب کیا میں مزید نمک مرچ لگا کر سناؤں؟ زمر خان نے طنزی انداز میں آئیبرو چکائے۔ نسیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے تو آپ کہنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اس سے دگنی عمر کی تھی۔ اس کے سفید بالوں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ یہ لڑکی کافی ٹیڑھی تھی، اتنی سیدھی نہ تھی جتنا سمجھا تھا۔ تم بتاؤ مجھے، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ نسیمہ نے خود پر قابو پایا تھا۔ مجھ سے پوچھو تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک سوٹ ہی پہنا تھا میں نے، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، پھر میں نے بدلے میں 10-12 چماٹے مار دی، اس کے سارے کپڑے پھاڑ دیے۔ مجھے لگتا ہے ابھی بھی کم ہے، میرا بس چلے تو میں اس بھوتنی کو پنکھے سے لٹکا دوں۔ زمر خان نے اس کے میک اپ سے لتھڑے چہرے پر چوٹ کی۔ رونے اور گرمی سے اس لڑکی کا میک اپ بگڑ گیا تھا۔ تھپڑوں سے چہرہ سوجا تھا۔ وہ اس وقت مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ کراچی کی گرمی میں بھلا اتنا تیز میک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نسیمہ نے خون کے گھون پیتے خود پر بمشکل جبر کیا۔ دل کیا تھا زمر کا چہرہ مزید سجا دے، مگر کوئی بعید نہ تھا وہ آگے سے اس کا چہرہ بگاڑ دیتی۔ آہستہ آہستہ لڑکی پر اپنا دھاگ بٹھانی تھی۔ اس کے کپڑے تم نے پھاڑے، اب ان کپڑوں کے پیسے ہی تم ہی دو گی۔ نسیمہ کی بات پر زمر خان کے لبوں پر بکھری سزائیہ مسکراہٹ نسیمہ کو آگ لگا گئی تھی۔ شاہدہ، عارفہ، اس کمرے کی تلاشی لو، اس کے پاس پیسے ہوں گے۔ ان پیسوں سے ہی رملا کا نقصان پورا ہوگا۔ نسیمہ کے کہنے پر کچھ لڑکیاں اس کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ زمر خان سر چٹکتے پیر ہلاتی رہی۔ وہ پلنگ سے کھڑی بھی نہ ہوئی تھی۔ لڑکیوں نے پورا کمرہ چھان مارا تھا۔ انہیں پیسے نہ ملے تھے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے میں اس گھٹیا ہاسٹل میں رہنے آتی۔ میں یتیم لاوارث ہوں، میرے چہرے پر کی مسکینیت سے تمہیں پتہ نہیں چل رہا؟
وہ گردن اٹھائے مسکرائی تھی، جھوٹ بولتے اس کی زبان فراٹے بھرتی تھی۔ معصوم چہرہ کہتا تھا وہ سچ بولتی ہے۔ نسیمہ مسکراتے ہوئے جھکی اور زمر کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ زمر اس کی حرکت پر بلبلا کر رہ گئے تھے۔ رنگت اہانت کے احساس سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے وہ نسیمہ کا ہاتھ چٹکتی اس کی گریبان سے پیسے نکال چکی تھی۔ زمر خان اپنے پیسے دیکھتے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ نسیمہ نے 50,000 میں سے 20,000 گن کر رملا کے حوالے کر دیے۔ اتنی اس کی اوقات نہیں تھی جتنی تم اسے پیسے دے رہی ہو، زمر خان بدحواس ہوتے چیخ رہی تھی۔ رملا نے جلدی سے وہ پیسے مٹھی میں دبائے، تیزی سے کمرے سے نکل گئی، مبادہ زمر چھین نہ لے۔ زمر خان کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، اسے ان پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ پیسہ ہی اب سب کچھ تھا۔ وہ جھپٹتے ہوئے نسیمہ کی طرف بڑھی۔ نسیمہ نے بقیہ پیسے زمر خان کے منہ پر دے مارے۔ زمر خان سرخ چہرہ لیے زمین پر گرے اپنے پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا، ورنہ تم جا سکتی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے یتیم مسکین چہرے پر کوئی بھی ترس کھا کر تمہیں اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ اتنے پیسے نہیں تمہارے پاس تم عیاشیاں کر سکو۔ نسیمہ کی باتوں پر زمر خان کی مٹیاں سختی سے بھینچی جا رہی تھی۔ اس انجان شہر میں نہ تعلق تھا نہ واسطہ، وہ کہاں جاتی، برداشت کرنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ زمر خان جھکتے ہوئے اپنے پیسے اٹھانے لگی، مگر جو ہوا اسے لگا وہ کبھی اٹھ نہ سکے گی۔ نسیمہ اس کی پشت سے شرٹ کو مکمل طور پر پھاڑ چکی تھی۔ وہاں کھڑی لڑکی کی دبی دبی ہنسی زمر خان کے وجود پر کوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ آئندہ اس ہاسٹل سے کچھ بھی چرایا برہنہ کر کے باہر کھڑا کر دوں گی۔ اس لڑکی کے بھائی نے اس سے جو کہا تھا اس نے وہی کیا تھا، اس لیے نسیمہ اپنے کیے پر شرمندہ نہ تھی۔ پیسہ اس کا ایمان ہی نہیں، اس کی شخصیت بھی خرید چکا تھا۔ وہ بن چکی تھی جو وہ نہیں تھی۔ ہاسٹل کا یہ کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ وہ نیم برہنہ سے کھڑی تھی۔ زمر خان نے جھکتے ہوئے اپنا گرم فراک زمین سے اٹھایا اور پہن لیا۔ جہنم جیسی آگ اس کے وجود میں نہیں، سینے میں بھی جلنے لگی تھی۔ ہاسٹل کا یہ کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ وہ نیم برہنہ سے کھڑی تھی۔ زمر خان نے جھکتے ہوئے اپنا گرم فراک زمین سے اٹھایا اور پہن لیا۔ جہنم جیسی آگ اس کے وجود میں نہیں، سینے میں بھی جلنے لگی۔ میں اسے اپنا آپ منوانا تھا۔ حدیں ٹوٹتی ہیں، اب ٹوٹ جائیں۔ زمر خان اب ٹوٹنے والی نہ تھی۔ التمش خانزادہ کی ECG ہو رہی تھی، اس کے مختلف چیک اپس ہو رہے تھے۔ اسے بے ہوش ہسپتال لایا گیا تھا۔ کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے کمرے میں اس کے گرد ڈاکٹر اور نرسوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ 6 فٹ دراز قد کسرتی بدن والا وجیح مرد بے ہوش پڑا تھا۔ باہر اسی جوان بچی مرد کا باپ پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ پیشانی مسلتے خود کو کوس رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ اشیر ملک تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ کی بیٹی کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے، اگر دوسرا ہارٹ اٹیک آتا ہے تو اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ کوشش کریں اسے سٹریس سے دور رکھیں، اس کی ہر بات پوری کریں۔ ابھی اسے 24 گھنٹے آبزرویشن روم میں رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر اشیر ملک کا کندھا تھپکتے چلا گیا تھا۔ اشیر ملک کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ان کے جوان بیٹے نے اتنی سی عمر میں اتنا غم، اتنی تکلیف برداشت کی تھی کہ آج اسے ہارٹ اٹیک ہی آ گیا۔ اشیر ملک کا بس نہ چل رہا تھا اپنا سب کچھ التمش پر نشاور کر دیں۔ التمش کے پاس جو نہیں تھا وہ سب اسے دے دیں۔ پاور، پیسہ اور اپنا نام وہ سوچ سکے تھے۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالے اپنے وکیل کو فون کر رہے تھے۔ وہ اسے پاور اٹرنی کے پیپرز بنانے کو کہہ رہے تھے۔ آبزرویشن روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر وہ کھڑا ہنس رہا تھا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے نرسز اور ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ہر ایک کو ان کے کام کے بدلے وہ لاکھوں روپے دے رہا تھا۔ آبزرویشن روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر وہ کھڑا ہنس رہا تھا۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ شیطان بھی دیکھتے راستہ بدل رہا تھا۔ سورج ایسا لگتا تھا قہر ہی برپا کر دے گا۔ وہ اپنی گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئی تھی۔ گرم کپڑوں میں اس کا جسم تانبے کی مانند دہک رہا تھا۔ پیروں میں پہنی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی۔ التمش کے گھر سے وہ جان بوجھ کر ٹوٹا جوتا پہن کر آئی تھی۔ اس کی اجڑی بکھری حالت دیکھتے اس کے بھائیوں باپ کو غیرت آ جائے جو کہ پھر نہ آئی تھی۔ وہ تلخی سے سوچتے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر آیا پسینہ خشک کرنے لگی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنا نقاب اتارا تھا۔ چہرہ ایسے سرخ تھا جیسے جھلس کر رہ گیا ہو۔ کراچی اس کے خوابوں کا شہر نہ ہوتا تو وہ لعنت بھیج کر کب کی جا چکی ہوتی۔ زمر خان نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ پانی ملے گا؟ اس نے اپنی ساتھ کھڑی لڑکی سے پوچھا جو بس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اسے پکڑا دی۔ زمر خان بچا کچا پانی کو دیکھتے اپنے نقوش بگاڑ رہی تھی۔
تم نے منہ لگایا ہے اسے؟ زمر خان کے چہرے پر ناگواری دیکھتے لڑکی نے اسے اپنی بوتل چھیننی چاہی۔ زمر خان جلدی سے ہاتھ پیچھے کر گئی تھی، لگایا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمر خان کہتے وہ بوتل لبوں سے لگا گئی تھی، یہ پانی نہیں، اس وقت اس کی سانسیں تھا۔ یہ 2 گھونٹ اسے نہ ملتے شاید وہ چکرا کر گر جاتی۔ پانی حلق سے اتارتے اس کی سرمئی آنکھیں نم تھی۔ آج تک کسی کا جھوٹا منہ سے نہ لگایا تھا، یہاں تک التمش کا بھی نہیں۔ اس سے محبت کرنے کے باوجود اس کی پلیٹ سے کھانا کھانا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ وہ تو اس کی انگلیاں بھی چاٹ چاہتا تھا۔ وہ پانی پی کر شکریہ کے ساتھ اس لڑکی کو بوتل پکڑا گئی تھی۔ اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق انسان خود کو بدلتا ہے، اس لیے اس وقت وہ مہذب تھی۔ رملا کے ساتھ جو کیا وہ یاد تھا، اس کے بدلے اپنے 20,000 گنوانے پڑے۔ زمر خان کو اپنے پیسوں کا بے حد افسوس تھا۔ گریبان پر ہاتھ رکھتے اپنے پیسوں کی نشاندہی کی۔ گہرا سانس لیتے وہ بس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو ان کے پاس آن رکی تھی۔ وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ بس پر چڑھ گئی تھی۔ چہرے پر نقاب کر لیا تھا۔ کھچا کھچ بھری ہوئی بس میں اس کا سانس بند ہوا تھا۔ گرمی اتنی شدت کی تھی کہ برہنہ ہونے کو دل کرے، یہ لباس نہیں آگ کی لپیٹیں تھا جسے مسلسل جھلسا رہا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھے ایک سیٹ کو تھام گئی۔ اسے چکر آیا تھا، دل گھٹ رہا تھا۔ کب سے بھوکی پیاسی تھی۔ ہاسٹل کا عام سا کھانا اس کے حلق سے نہ اترا تھا۔ اس کا ہاتھ سیٹ پر بیٹھی ایک عورت کے کندھے سے جا ٹکرایا تھا۔ سیٹ پر بیٹھی ایک بھاری بھرکم عورت نے غصے سے ناگواری سے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ زمر خان گرتے گرتے بچی تھی۔ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور گرمی سے ستائی عوام میں برداشت کرنے کی سکت نہ تھی۔ سبھی بیزار چہروں کے ساتھ بس پر سوار تھے۔ زمر خان نے کڑوا گھون پھڑتے اپنا آپ سنبھالا۔ ٹکٹ کے پیسے بھرتے اس نے بھاری بھرکم عورت پر غصیلی نگاہ ڈالی۔ سیٹ پر بیٹھی مزے سے بھٹا کھا رہی تھی۔ صدر بازار آ گیا تھا، اسے یہیں رکنا تھا۔ کنڈکٹر بس کھٹکھٹاتے اترنے کو کہہ رہا تھا۔ زمر خان نے اپنا پاؤں اس عورت کے پاؤں پر رکھے بری طرح کچل ڈالا تھا۔ اس عورت کی دلخراش چیخیں گاڑی میں گونجنے لگی۔ زمر خان جلدی سے گاڑی سے اتر آئی تھی۔ کراچی کی بس عوام میں اب وہ بھی شامل ہوتی تھی۔ اتنا غصہ، فرسٹریشن کہیں تو اتارنی تھی، پھر کمینگی میں اس کا کوئی اساس سے آسانی نہ تھا۔ زاویار خانزادہ کی طرح وہ بھی لوگوں کو وہاں مارتی تھی جہاں پانی بھی نہ ملے۔ صدر بازار کے ہجوم میں گم ہوتے اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ مندر تک شان تھی جو اسے ملے بدلے میں دگنا لٹا دینے سے جو سکون ملتا تھا، ایسا سکون کہیں نہیں تھا۔ پھٹوں پر لگے اس نے لان کے کچھ کرتے اور ٹراؤزر لیے تھے۔ ریڑھی پر لگا ایک سیکنڈ ہینڈ پرس بھی خریدا تھا۔ سیکنڈ ہینڈ ہی جوتے خریدے تھے جو دیکھنے میں برانڈڈ ہی لگتے تھے۔ وہ لوگوں کو آبزرو کرتے خریداری کر رہی تھی۔ بہت سی عورتوں کو اس نے 1000 روپے کی قیمت کا 100 روپے لگاتے دیکھا تھا۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی، مگر اگلے لمحے مزید شاکڈ ہو جاتی جب وہ دکان سے وہی چیز 200 روپے میں لے کر نکلتی۔ وہ بھی اب 1000 کا 100 ہی لگا رہی تھی۔ کتنی دکانوں سے اسے نکال دیا گیا تھا۔ خف سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا، مگر کیا کرتی تھی؟ 30,000 روپے تھے، اسے سوچ سمجھ کر ہی کچھ خرچ کرنے تھے۔ اپنے لیے ایک موبائل بھی لینا تھا۔ اتنی مجبور بےکس وہ کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی اسے اس التمش کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔ اپنے فیصلے پر وہ چٹان کی طرح قائم تھی۔ وہ اپنی قسمت بدل لے گی، وہ بدل سکتی تھی۔ اس کے پاس خوبصورتی تھی، اعتماد تھا اور شاطر دماغ، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ التمش جیسے مردوں کو تو وہ پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتی تھی، جیب میں ڈھیلا نہیں اور آرزوئیں شاہانہ۔ مجھ جیسی شہزادی کے خواب دیکھنا بھی اس پر کفر تھا۔ وہ نخوت سے بڑبڑائی تھی، اپنی ٹوٹی جوتی کوڑے کے ڈبے کی نظر کرتے وہ سیکنڈ ہینڈ جوتا پہن رہی تھی۔ وہ اپنی چادر سے چہرہ اچھی طرح ڈھکتے ہوئے اس بازار سے نکل آئی تھی۔ اب وہ ایک بہت بڑے شاپنگ کمپلیکس میں داخل ہو رہی تھی۔ بدن پر لپٹے کپڑے بہت بری طرح چبھ رہے تھے، اسے چینج کرنا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی برانڈڈ شاپ میں داخل ہوئی۔ برانڈڈ کپڑوں کو دیکھتے اس کی سرمئی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ جب سے التمش اس کی زندگی میں آیا تھا، ہر چیز اس کی پہنچ سے دور ہو گئی تھی۔ وہ ایک سیلز مین سے چینجنگ روم کا پوچھتے ایک راہداری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زمر خان نے ہاتھ میں پکڑے شاپر سے لان کا کرتا اور ٹراؤزر نکال کر پہنا تھا۔ سیاہ پھولوں والا کرتا اس کے متناسب سراپے پر جچ گیا تھا۔ خود سے لپٹی بڑی سی زرد چادر اتار کر پھینک دی تھی۔ صدر بازار سے خریدی ہوئی ایک سمپل سی سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ لی تھی۔
چہرے پر نشان مدمل ہو چکے تھے، اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ اس کا حسن قیامت تھا، وہ اس سے ایسے تو محبت نہ کرتا نہ کسی بدصورت غریب لڑکی سے عشق، تب وہ مانتی وہ عشق کرتا ہے۔ ہر گلی ہر کونے میں التمش جیسے ہزاروں عاشق مجنوں بنے پھرتے ہیں۔ وہ نخوت سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ ہر بات میں وہ یاد آتا تھا، یہ الگ بات تھی کہ اس کے دل میں اس مرد کے لیے تلخی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی بات مان لیتا، آج اس کے پاس سب کچھ ہوتا، خود تو فقیر تھا ہی، اسے بھی فقیر بنانا چاہتا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے چینجنگ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ کسی سے ٹکرا گئی تھی، محصور کن جان لیوا خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی جو اس کے اعصابوں کو بھاری کر گئی تھی۔ ایک مہنگا برانڈڈ پرفیوم۔ آلیان خان زاویار خانزادہ کو ایسی ہی خوشبو میں مہکتے دیکھا تھا۔ وہ مرد بے حد قیمتی آف وائٹ رنگ کا پین کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ زبر خان کی نگاہیں اس کے چوڑے سینے پر نظر آتی تھی، اس کی سفید رنگت کی ڈریس شرٹ پر تھی۔ اسے پہلے وہ نظریں اٹھاتے ہی وہ مرد اسے بے دردی سے خود سے پٹک گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ خوشبوؤں میں بسے مرد نے اس عورت کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ زن سے اسے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ اس عورت کے وجود سے آتی پسینے کی بدبو بتاتی تھی اس کی حیثیت کیا ہے، اور التمش عشیر ملک اب غریبوں سے نفرت تھی۔ زمر خان نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور دیوار سے لگنے پر اس کی پیشانی زخمی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس مرد کا گریبان پھاڑ دیتی، وہ مرد چینجنگ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے بلبلاتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ اس کے راستے میں 2 گارڈ حائل ہو چکے تھے۔ میڈم، یہ جینٹس ٹرائل روم ہے، آپ یہاں گھس آئی ہیں۔ زمر خان نے گڑبڑاتے ہوئے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ خف سے اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ وہ گارڈ ٹھیک کہہ رہا تھا، آپ کی غلطی ہے، اس لیے سر کو غصہ آ گیا۔ ایک گارڈ نے زمر خان کی پیشانی پر چوٹ دیکھتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ خود پر قابو پا گئی تھی، غصہ اب بھی لوگوں کی حیثیت دیکھتے آتا تھا۔ وہ مرد جو اندر گیا تھا، اس کے گارڈ دیکھتے اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا، پھر کتنی سحر انگیز خوشبو اس کے جسم سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ گھڑی جو اس نے زاویار کے گلائی پر بھی بندھی دیکھی تھی، کروڑوں کی قیمت تھی اس گھڑی کی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی، اس مرد کی جگہ التمش خانزادہ ہوتا وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ ہر مرد التمش خانزادہ نہیں ہوتا، یہ مرد اس کے جھٹکنے پر پتہ چل گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہتی، وہ اسے شاید اٹھا کر اس شاپنگ مال سے باہر پھینک دیتا۔ اب اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ مہنگا آئی فون یاد آیا تھا جسے لینے اس سے وہ کتنی ہی چاہ تھی۔ التمش آج کل پر ہی ٹالتا رہتا تھا، لے ہی نہ دیتا وہ غریب آدمی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اس ایریا سے نکل آئی۔ اس مرد کی دہشت سی زبر خان پر سوار ہوئی تھی۔ وہ چینجنگ روم میں کھڑا ایک سیاہ رنگ کی ڈریس شرٹ ٹرائی کر رہا تھا۔ سفید پین پر سیاہ رنگ کی شرٹ جچ رہی تھی۔ مرر میں خود کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگا، محفوظ ہوتے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ اب کپڑے اس پر نہیں، وہ ان کپڑوں میں جچتا تھا۔ اپنی سفید رنگ کی شرٹ اتار کر وہ نیچے پھینک چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھا تھا، وہ رکا تھا۔ وہ نیلے رنگ کے زنانہ کپڑوں پر پڑی تھی نظر۔ التمش کے چہرے پر ناگواری دوڑ گئی تھی۔ ایک تو نیلی رنگت، اوپر سے کپڑوں کی حالت بدتر تھی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ باہر خود سے ٹکرانے والی عورت یاد آئی تھی جس کے جسم سے آتی پسینے کی بدبو ابھی تک اسے آوازار کیے ہوئے تھی۔ وہ اپنی شرٹ اور کپڑوں پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے بوٹوں کے نیچے وہ کپڑے مسلے تھے۔ اسے بدحال کپڑوں کی بسان سے نفرت تھی۔ زمر خان کو اس کی خوشبو سے پہچان والا مرد آج سے پہچان ہی نہ سکا تھا۔ یہ نفرت کی کون سی انتہا تھی؟ روم سے نکلتے اس کی نظر زرد رنگ کی شیشوں والی چادر پر نظر پڑی تھی۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر سر چھٹکتے باہر آ گیا تھا۔ اس عورت کی ہر یاد سے نفرت تھی۔ زمر خان اسی شاپ سے برانڈڈ کپڑے دیکھ رہی تھی۔ پرائس ٹیگ دیکھتے دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ آزادی ملی بھی تو پھر بھی ہر چیز دسترس سے دور تھی۔ زمر خان نڈھال قدموں سے اس شاپ کے دروازے کی طرف آئی تھی۔ رخ پلٹے ایک نظر اس برانڈڈ شاپ اور اس میں خریداری کرنے والے لوگوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سفید پین پر سیاہ رنگ کی شرٹ پہنے وہ مرد نظر آیا تھا جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جو اندر اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ پہچان چکی تھی، اس کے ساتھ اس کے 2 گارڈز بھی تھے۔ وہ مرد زنانہ شاپنگ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی ڈریس ریک سے نکلوا لیے تھے۔ زمر خان کو اس مرد سے حسد ہونے لگا، وہ جس کے لیے شاپنگ کر رہا تھا۔ اس عورت پر رشک آنے لگا۔
اسے یقین تھا کوئی بھی عورت اس جیسی خوبصورت نہیں ہو سکتی، پھر بھی اس کے نصیب میں اس جیسا مرد کیوں نہ آیا؟ شاید دنیا کی ہر عورت اس سے زیادہ خوش نصیب تھی۔ عمر اب کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زمر خان اس شاپ سے نکل کر آئی تھی۔ التمش کے گارڈ سے لاکھوں روپے کی پیمنٹ ہو چکی تھی۔ اس کے گارڈ درجنوں شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے تھے۔ وہ سیاہ رنگ کی گلاسز لگائے شاپ سے باہر نکل آیا تھا۔ منچو تلے اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ جن چیزوں پر وہ عورت مرتی تھی آج وہ چیزیں ادھڑا دھڑ خریدتا تھا۔ التمش خانزادہ کو اس عورت پر اب ترس آتا تھا۔ کیا تھا ایک دن صبر کر لیتی۔ وہ بلند و بانگ قہقہ لگا کیا تھا، اف، وہ عورت اسے کبھی ایسے دیکھ لے تو مر ہی نہ جائے۔ اس کے لب محفوظ کن مسکراہٹ تھے۔ گلاسز کے نیچے چھپی آنکھیں گلابی نے اسے اس عورت سے نفرت تھی، شدت سے نفرت تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید آپ کو یہ ایپیسوڈ یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔